बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद इमरान अज़ीज़। जी प्यारे तलबा, उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम आए हैं इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करने। डियर स्टूडेंट, ये एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स जो है ये कोर्स कोड 8614 के साथ होता है और इसमें हमने आज देखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। आपको ये बताता चलूँ कि स्टैटिस्टिक्स जो है बुनियादी तौर पर लैटिन वर्ड से निकला है, जो कि लफ्ज़ स्टेटस है, स्टेटस से निकला है। इसके अलावा इसमें इटालियन की भी आमेज़िश है, जो कि लफ्ज़ स्टैटिस्टा विच मीन पॉलिटिकल स्टेट और गवर्नमेंट होता है। वी कैन से दैट द स्टैटिस्टिक्स इज़ द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड रिपोर्टिंग द डेटा। यानी इसमें बुनियादी तौर पर हम किसी भी डेटा को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, और फिर उसके बाद उसी डेटा की बुनियाद पर हम कुछ रिपोर्ट कर लेते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम डेटा को इकट्ठा करने के बाद फिर डिस्प्ले कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसको हम एनालाइज भी करते हैं, और उसी बुनियाद पर, एनालिसिस की बुनियाद पर हम उसमें अपनी फाइंडिंग्स और कंक्लूजन्स भी लेते हैं। बुनियादी तौर पर टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है और दूसरा होता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स वी डील विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा is called descriptive statistics. And the second one is inferential statistics. The branch of statistics we deal with the procedure of drawing inferential about the population's parameter is called inferential statistics. यानी इन दोनों के दरमियान बुनियादी तौर पर फ़र्क जो है वो ये है कि जब हम डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं तो हम उसमें डेटा को पहले कलेक्ट करते हैं, यानी इकट्ठा करने के बाद हम उसको फिर शो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, और प्रेजेंट होने के बाद जो हम एनालिसिस निकालते हैं उसी की बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव है। जबकि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में ऐसा नहीं होता, बल्कि उसमें कुछ हम सैंपल और पॉपुलेशन को लेते हैं और सैंपल और पॉपुलेशन लेने के बाद हम मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स लगाते हैं। स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल टी टेस्ट होता है, एफ टेस्ट होता है, एनोवा होता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट हम इस्तेमाल करके हम जो है स्टैटिस्टिक्स का एनालिसिस लेते हैं। अच्छा, इसमें कुछ फंक्शंस भी हैं जो समराइज़ करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की हेडिंग्स को, जिसमें वो कहते हैं टू प्रेजेंट द फैक्ट्स इन अ डेफिनेट फार्म। इसका ये भी फ़ायदा होता है। टू सिंपल, अनमेनेजेबल एंड कम्प्लेक्स डेटा, यानी हमारे पास कुछ ऐसा डेटा जिसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, अनमेनेजेबल होता है, कम्प्लेक्स होता है, तो उसकी मदद से हम इसको ठीक कर सकते हैं। और इसके अलावा टू यूज़ द टेक्निक फॉर मेकिंग द कंपेरिजन, to enlarge the individual experiences or to provide the guidance in the formulations of the policies. उसके बाद इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसकी करैक्टरिस्टिक्स जो हैं इट कंसिस्ट ऑफ द एग्रीगेट फैक्ट्स, यानी इस पे बुनियादी तौर पर जितने भी फैक्ट्स आते हैं उन तमाम का एग्रीगेट लिया जाता है। इसके अलावा इसमें मल्टीपल काज एंड इफेक्ट को देखा जाता है, और डेटा शुड बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, एनुमरेटेड ऑफ द एस्टिमेटेड होता है। और इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स आर एनुमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू द रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ द एक्यूरेसी, यानी इसमें हम अपना एक स्टैंडर्ड बनाते हैं एक्यूरेसी का, और उसी की बुनियाद पर ही हम एक अपना डेटा जो है एस्टिमेट करते हैं उसका। स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर, ठीक, और स्टैटिस्टिक्स फॉर प्री डिटरमिन पर्पस होता है, और स्टैटिस्टिक्स आर कैपेबल ऑफ बीइंग प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, यानी इसमें हमने ये भी देखना है कि किस हद तक इसके अंदर रिलेशनशिप पाई जाती है। नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंस स्कोप्स ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। इसकी सबसे जो अहम बातें बताई गई हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या स्कोप है। तो पहली बात ये बताते हैं कि स्टैटिस्टिक्स रिपीट, ये जनाब statistics is important in our daily life. We live in the information world and much of this information is determined mathematically with the help of statistics. It means statistics gives us information about the डे टू डे हैपनिंग, यानी इसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि ये हमें दुनिया की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये स्टैटिस्टिक्स जो होता है इसकी बुनियाद पर हम जो है मौसम का हाल भी जानते हैं, डे टू डे हैपनिंग जो भी हो रही है उसी की बुनियाद पर हम देख रहे होते हैं कि एक डेटा होता है, मतलब एक स्टेटस होता है ना, बुनियादी तौर पर हमें उसके स्टेटस का पता चल जाता है। सेकेंड वन इज़ दैट कि स्टैटिस्टिक्स इज़ फ्रीक्वेंटली यूज बाय द रिसर्चर्स। जो मुख्तलिफ़ किस्म के रिसर्चर्स हैं जो रिसर्च में इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, दे यूज़ द स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू कलेक्ट द रेलिवेंट डेटा, अदरवाइज देयर मे बी अ लॉस ऑफ मनी एंड टाइम एंड अदर रिसोर्सेज। यानी इसी की बुनियाद पर हम रेलिवेंट डेटा निकालते हैं। अगर स्टैटिस्टिक्स ना होता तो हमारा टाइम भी ज़ाया होता
اور ہمارے ریسورسز بھی ضائع ہوتے اور ڈیفینیٹلی ہمارے پیسے کا بھی خرچ ہو جاتا. تو یہ ہماری ہر چیز کو بچاتا ہے. یعنی ہماری اکنامیکل کنڈیشن کو بھی کنٹرول کرنے میں اسٹیٹسٹکس کا بڑا اہم کردار ہے. ظاہر ہے آپ دیکھیں نا, جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاپولیشن بڑھ گئی, آبادی بڑھ گئی, تو ادارہ شماریات جو ہے اسٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹس ہوتا ہے وہ جاتا ہے بندوں کا شمار کرتا ہے, جیسے مردم شماری کہتے ہیں. اس کی بنیاد پر وہ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ہمیں اتنی خوراک کی ضرورت ہے, ہمیں اتنے ریسورسز کی ضرورت ہے. اور اگر یہ اسٹیٹسٹکس نہ ہوتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ ہماری آبادی کتنی بڑھ چکی ہے اور ہمیں کتنے ریسورسز اور بڑھانے ہوں گے. Next one is that statistics are widely used in the psychology and education to determine the reliability and validity to test factor analysis. اور اس کا جو سب سے اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ سائیکالوجی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ہماری ایجوکیشن میں بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ بی ایڈ اور ایم ایڈ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی کے بارے میں. تو یہ کسی بھی ڈیٹا کو ریلائبل بنانے کے لیے اور کسی بھی ڈیٹا کو ویلڈ بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. نیکسٹ ون از دیٹ دا لمیٹیشن آف اسٹیٹسٹکس. تو اس میں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اٹ از اونلی فار دا کوانٹیٹیو ڈیٹا. کوانٹیٹیو ڈیٹا ایسا ڈیٹا جو کہ ریٹن فارم میں ہو, جو مطلب یہ ہے کہ 1 2 3 4 اس شکل میں ہو. ٹھیک ہے. کوالیٹیٹیو جو ہوتا ہے جسٹ لائک ہیئر کلر بیوٹی آنیسٹی وچ کین ناٹ بی اسٹڈیڈ ڈائریکٹلی. بہرحال ان کو بھی پڑھا جاتا ہے کوالٹیٹیو ڈیٹا کو بھی, لیکن اس کو ڈائریکٹ نہیں پڑھ سکتے. اس کے لیے درمیان میں کوئی اور پیرامیٹرز بھی استعمال کیے جاتے ہیں. تاہم جو کوالیٹیٹیو کے بجائے کوانٹیٹیو ڈیٹا ہوتا ہے, کوانٹیٹیو یعنی جو ہمارے پاس خاص جس کی ویلیو موجود ہوتی ہے, جو نمبرز میں ہوتا ہے, جو میگنیچیوڈ میں ہوتا ہے, اس کے لیے جو ہے وہ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا استعمال ہوتا ہے. اٹ ڈیلز ود دا ایگریگیٹ آف دا فیکٹس single observation which is not scope of statistics. Or statistical techniques deal with the population or aggregate of the individual rather than with the individuals. It cannot be handled without good understanding and expertise. یعنی اس کو ہم جو ہے بغیر کسی ایکسپرٹائز کے یا کسی قابل لوگوں کے جو اس کے ماہرین ہیں اس کے علاوہ ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے. یعنی کہ استعمال کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایکسپرٹ کا ہونا ضروری ہے. اینڈ the next one is statistics relies on estimations and approximation and its results might lead to the fallacious conclusions. Next one is the applications of statistics in education research. تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسٹیٹسٹکس انٹر ان دا پروسیس right from the beginning of the research when whole plan for the research selections of the design. پہلے اس میں جو اہم بات بتائی گئی ہے ایجوکیشنل ریسرچ میں کہ ہم اس میں سلیکشن آف دا ڈیزائن کرتے ہیں, پاپولیشن لیتے ہیں, سیمپل لیتے ہیں, انالیسز آف دا ٹول لیتے ہیں, اور پھر اس کے لیے ٹیکنیکس بھی لی جاتے ہیں. دیٹ از پریپیئرڈ اسٹیٹسٹیکلی جو ہے ہم اٹ از اے ویری پلے اے بگ رول ان نیومیریکل ڈیٹا. اور بیفور وی اینی ڈرگ پرسکرائبڈ فارماسسٹ شو اسٹیٹسٹیکلی ویلڈ ریٹ آف دا افیکٹونیس. مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ یہ بھی دیکھ لیا کہ ایجوکیشن ریسرچ میں جتنے بھی ریسرچ ڈیزائن استعمال ہو رہے ہیں اور پاپولیشنس ہو رہے ہیں, انالیسز ہو رہے ہیں, ان میں ان کا تمام بڑا اہم رول ہوتا ہے. اس کے علاوہ ڈسکرپٹیو اور انفرینشیل اسٹیٹسٹکس میں اس کا جو دو کیٹیگریز بنائی ہیں اس کا کیسے استعمال ہوتا ہے. دا انیشیل کلیکشنس آف دا ڈیٹا ٹو آرگنائز ڈسپلے اینڈ سمرائز ان دا آبجیکٹیوز آف دا ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس. تو اس میں ہوتا ہے کہ اٹ از اسپیشلی یوزفل وین دا ریسرچر فائنڈ اٹ نیسسری ٹو ہینڈل انٹر ریلیشن شپ امانگ دا مور دین 2 ویریبلس. جب 2 یا 2 سے زیادہ ویریبلس کو ہم نے استعمال کرنا ہو تو یہ وہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ انفرینشیل اسٹیٹسٹکس آر ٹیکنیک دیٹ الاؤ ریسرچر ٹو اسٹڈی دا سیمپل اینڈ میک دا جنرلائزیشن اباؤٹ دا پاپولیشن فرام وچ دے آر سلیکٹڈ. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سیمپل اور پاپولیشن کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں, یہ کیا ہوتا ہے. پاپولیشن کیا ہے؟ پاپولیشن ٹوٹل نمبر آف پیپل یا ٹوٹل نمبر آف اینی انٹیٹی. یعنی جب ہم کسی بھی جگہ پر تمام لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں تو یہ پاپولیشن کہلاتا ہے. جبکہ اس میں سے ہم جب اسپیسیفائڈ لوگوں کو باہر نکال لیتے ہیں, مثال کے طور پر ہمارے پاس 40 کی تعداد ہے ایک کلاس میں, تو 40 کے 40 لوگوں کو, 40 کے 40 اسٹوڈنٹس کو ہم پاپولیشن کہیں گے. لیکن اگر اس میں سے ہم 5 اسٹوڈنٹس کو نکال دیتے ہیں جو قابل ہیں,
جو بڑے بہترین خوبصورت رائٹنگ والے ہیں، تو یہ جو 5 لوگ ہوں گے یہ ہمارا سیمپل کہلائے گا. یعنی کسی بھی ٹوٹل نمبر میں سے سم اسپیسیفائڈ نمبر نکال لینا، کچھ اسپیسیفک لوگوں کو نکال لینا، اسپیسیفک نمبر کو باہر نکال لینا، یہ ہمارا سیمپل کہلاتا ہے. یعنی سیمپل از دا سب سیٹ آف پاپولیشن. پاپولیشن جیسے پاکستان کی پوری پاپولیشن ہے، اس میں سے سیمپل کیا ہوتا ہے، اس میں ہم چند گنے ہوئے لوگوں کو لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہمارے پاس پوری ملک کی 18 کروڑ جو آبادی ہے یہ ساری پاپولیشن ہے، لیکن اس میں جو سیمپل ہے وہ کون ہے؟ یہ جو ہمارے نیشنل اسمبلی کے لوگ ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ ہمارے سیمپل کہلاتے ہیں. پھر ٹھیک ہے، سیمپل کو آگے مزید حل کرنے کے لیے مختلف قسم کی سیمپلنگ ٹیکنیکس بھی استعمال کی جاتی ہے جو ہم آگے پڑھیں گے. دیکھیے جناب، یہاں پہ ڈائیگرام کی مدد سے بھی آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ جو پاپولیشن ہوتی ہے وہ ایز اے ہول ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور جو سیمپل ہوتا ہے اس میں دیکھیں آپ کو سرخ رنگ کے چند 1 2 3 اور 2 5 اور 2 7 لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ اس کا سیمپل کہلاتا ہے، یعنی اس میں چن لینا. جی جناب، اس کے بعد ویریبل ہوتا ہے. وی کین سی دیٹ دا ویریبل از اے کوانٹٹی دیٹ کین assume any of the set of the values. In other words, we can say that variable is a characteristics that varies from one person to thing or another. There are 3 types. Variable کا مطلب بھی ہے ویریشن سے نکلا ہے. Variable mean ایسی کوانٹٹی دیٹ کین بی چینجیبل، جو کہ بار بار چینج ہو رہی ہو. کوئی پرسن ہو سکتا ہے، کوئی چیز ہو سکتی ہے، کوئی بھی اینٹیٹی ہو سکتی ہے، تو ہم اس کو ویریبل کہتے ہیں. پھر یہ 3 قسم کے ویریبلز ہوتے ہیں. ایک کو ہم ڈیپینڈنٹ ویریبل، ایک کو ہم انڈیپینڈنٹ، اور ایک کو ہم کہتے ہیں ایکسٹانیس ویریبلس کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. انڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہوتا ہے؟ اینڈ انڈیپینڈنٹ ویریبل از ڈیفائنڈ دیٹ ویریبل دیٹ دا ایکسپیریمنٹل چینجز ٹو ٹیسٹ دیئر ڈیپینڈنٹ ویریبل. یعنی ایسا ویریبل جو ایکسپیریمنٹل اسٹڈی میں استعمال ہو اور ڈیپینڈنٹ کو تبدیل کر دے. جبکہ ڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہوتا ہے؟ دیٹ ڈیپینڈز اپان دا انڈیپینڈنٹ. یہ وہ ویریبل ہوتا ہے جو انڈیپینڈنٹ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اور ایکسٹانیس ویریبلس کون سا ہوتا ہے؟ دیٹ افیکٹ دا ڈیپینڈنٹ ویریبل. یہ اس کو متاثر کرتا ہے. فار ایگزامپل انوائرمنٹ، موٹیویشنس. ظاہر آپ کو انوائرمنٹ میں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور موٹیویشن سے بھی آپ لوگوں کو بہت کچھ نئی چیزیں دیکھنے کو سننے کو ملتی ہیں. پھر اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں بنیادی طور پر. ایک کو ہم نومیرک ویریبلس کہتے ہیں، دوسرے کو ہم کیٹیگوریکل ویریبلس کہتے ہیں. اب نومیریکل ویریبل میں 2 فردر اس کی ٹائپس ہیں. ایک کو ہم ڈسکریٹ اور ایک کو ہم کنٹینوس کہتے ہیں. جبکہ کیٹیگوریکل کے اندر بھی 2 فردر ہیں، جس کو ہم ایک کو نامینل اور ادر کو آرڈینل کہتے ہیں. اب لیول آف میجرمنٹ ہم جو کرتے ہیں جب کسی بھی چیز کی پیمائش کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم 4 بنیادی طور پر ٹولز استعمال کرتے ہیں میجرمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے جناب. ایک نمبر 1 کو ہم کہتے ہیں نامینل، دا سیکنڈ ون از آرڈینل، تھرڈ ون انٹرول، اینڈ دا فورتھ ون از ریشو. اب نامینل کیا ہوتا ہے؟ نامینل خاص طور پر کسی چیز کو کیٹیگرائز کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جناب. یعنی آپ نے کیٹیگری بنانی ہے، کوئی گروپ بنانا ہے. آرڈینل کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک کیٹیگری ہوتی ہے، لیکن اس کو ایک آرڈر دیا جاتا ہے، ایک ترتیب میں رکھا جاتا ہے. یعنی کہ رینکس ان کلاس آرڈر آف دا فشز. دا تھرڈ ون از انٹرول، یعنی ایکول انٹرول، یعنی چیزوں کے درمیان ایک مناسب گیپ ہو، جیسے ٹیسٹ اسکور ہو گیا، ایٹیٹیوڈ اسکورس. اور دا تھرڈ ون از ریشو، اس کو ہم ایبسولوٹ زیرو بھی کہتے ہیں، جیسے ٹائم، ہائٹ. تو سمپل آپ کو یہ میں بتاؤں گا کہ نامینل، آرڈینل اور انٹرول، جب ان تینوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس ریشو آتا ہے. تو دیکھتے ہیں آگے اس کی مزید ڈیٹیل موجود ہے. دیکھ لیں جناب. سب سے پہلے نیچے سے اسٹارٹ کریں، اسٹارٹ فرام دا باٹم. دیکھیں سب سے پہلے نامینل ڈیٹا، پھر آرڈینل، تھرڈ ون از انٹرول، اینڈ دا فورتھ ون از ریشو. تو یہ پہلے 2 جو ہیں ان کو ہم کوالیٹیٹیو کہتے ہیں، جو کہ نامینل اور آرڈینل ہوتے ہیں. اور آخری 2 انٹرول اور جو ریشو ہیں، ان کی رائٹ سائڈ پہ دیکھیں یہ کوانٹیٹیو ڈیٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب نامینل اسکیل کی ڈیفینیشن اور اس کی ایگزامپلس آپ ذرا سمجھ لیں. اس میں ڈیئر اسٹوڈنٹس لکھا ہوا ہے کہ دیز اسکیلز آر یوز فار لیبلنگ دا ویریبلس وداؤٹ اینی کوانٹیٹیو ویلیوز. اٹس سمپلی کالڈ لیبلس. اب اس میں آپ دیکھیں آپ کو مختلف قسم کے گروپس بنائے گئے ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر جینڈر ہے، میل اور فیمیل ہو گیا، یا ہیئر کلر ہو گیا براؤن، بلیک اینڈ ادر. اور ویئر ڈو یو لیو؟ نارتھ آف دا ایکویٹر، ساؤتھ آف دا ایکویٹر. دا سیکنڈ ون از آرڈینل. Ordinal scale, this is basically sets of the rank. Ordinal scale is the order of the values categories and shows the simple difference between the values. اب اس میں ایک پرسنس نیم ہے، یعنی یس یا نو، جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ اب اس میں ایک آرڈینل اسکیل ہے. آرڈینل اسکیل ہے جس میں سب سے پہلے اس نے لکھا ہوا ہے کہ ویری انہیپی،
ہیپی یعنی ان ہیپی، پھر اوکے، پھر ہیپی اور ویری ہیپی. اس نے 5 جو ہیں یہ ایک آرڈر میں بنائے ہیں، ایک ترتیب میں بنائے ہیں پوائنٹس، ٹھیک ہے، جن کو ہم 5 پوائنٹ لیکر اسکیل بھی کہتے ہیں. اور سیکنڈ ٹائپ اس نے لکھا ہے کہ ہاؤ سیٹسفائی آر وتھ یور سروسز. تو اس میں بھی ویری ان سیٹسفائیڈ، سم وٹ ان سیٹسفائیڈ، نیوٹرل، اور پھر سم وٹ سیٹسفائیڈ، یعنی درمیان میں نیوٹرل ہوتے ہیں، اوپر 2 جو ہے وہ ایکسٹریم تک چلے جاتے ہیں اور آخر بھی ایکسٹریم تک چلے جاتے ہیں. ایک طرف غصے کا اظہار، ایک طرف بہت زیادہ پیار کا اظہار ہے. ٹھیک ہے جناب. آرڈینل میں انٹرول کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایک اسپیسیفک انٹرول ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں دا ٹمپریچر ڈفرینس بٹوین 20 ڈگری ٹو دا 25 ڈگری، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 76 ڈگری ٹو 81 ڈگری، یا ہم لوگوں کے مختلف قسم کی آربیٹریری 0 پوائنٹس پہ بھی ہم لے سکتے ہیں. یہ ایکچوئل میں 0 نہیں ہوتا لیکن ہم اس کو 0 لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کسی کے پاس ہم کہتے ہیں کہ رقم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وی ہیو نو منی، میرے پاس رقم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس 0 ہے لیکن نہیں بھی ہے نا. ذرا 0 ایکچولی 0 بھی تو ایک ویلیو ہے نا، تو 0 نہیں بھی ہوتا لیکن ہم کہتے ہیں کہ 0 ہے. ریشو اسکیل کو میں نے آپ کو بتایا نامینل، آرڈینل اور انٹرول، ان تینوں کو جب اکٹھا کرتے ہیں تو دس از کالڈ ریشو اسکیل. تو یہاں اس نے لکھا ہائیسٹ موسٹ انفارمیشن اسکیل کنٹینز دا کوالٹیز آف دا نامینل، آرڈینل، انٹرول اسکیلس ہوتے ہیں ان دا ایڈیشن آف ایبسولوٹ 0. اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے سائنٹیفک میتھڈ. سائنٹیفک میتھڈ کیا ہوتا ہے؟ اٹ از اے پروسیس آف ایکسپلیننگ دا ورلڈ وی سی. ٹھیک ہے، سائنسی طریقہ کار جس کو ہم کہتے ہیں. اٹ از اے پروسیس یوز ٹو ویلیڈیٹ آبزرویشن وائل minimizing the observation basis. This method is series of the steps and led to the answer the describe things we observe. اب scientific method کے لیے کون کون سے طریقے ہیں؟ سب سے پہلے یہ پروسیس چلتا ہے، اس میں سب سے پہلے ask the questions، یعنی ایک سائنسی بندہ جو ہے سب سے پہلے سوالات پوچھتا ہے کہ اس کے بارے میں how know کرتا ہے، یعنی کیسے اور کیوں کے بارے میں جانتا ہے. تو asking the question is the first step of the scientific method. اور good questions جو ہوتے ہیں come from the careful observation. جو اچھے سوالات ہوتے ہیں وہ اچھی observation کو شو کرتے ہیں، اور اچھے سوالات اور اچھی observation کی بنیاد پر ہمارا سائنسی طریقہ کار مزید بہتر ہوتا ہے. stupid قسم کے question کرنے سے یا stupid قسم کی observation کرنے سے definitely اس ریسرچ پہ بھی اثر انداز پڑتا ہے. Our senses are a good sources of the observation in the instruments like microscopes and telescopes are also used, or these instruments extend the ranges of the senses, or during these observation many questions come into the mind. ٹھیک ہے جناب. اب اس میں دوسرا جو ہے ہم define the problems کرتے ہیں. The question raised during the observation led to the state variables of problems. ٹھیک ہے، اس میں ہم questions کو دیکھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے اس میں یہ observation آئی ہوئی ہے، تو اس observation کو دیکھتے ہیں. پھر نیکسٹ ہے فارمنگ اینڈ ہائپوتھیسس. جب آپ کے پاس پرابلم بن گیا تو آپ نے اس کے بارے میں اپنے ہائپوتھیسس بنانا ہے. ہائپوتھیسس کیا ہوتا ہے؟ ہائپوتھیسس از اے ٹیسٹیبل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. اٹ از ایکسپیکٹڈ آؤٹ کم آف دا ریسرچ. ٹھیک ہے نا، جو ہم ریسرچ کرتے ہیں اس کے ساتھ ایک ایکسپیکٹڈ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. چھوٹی سی مثال دوں، ہائپوتھیسس خاص طور پر ایزمپشنز ہوتے ہیں. ہم کسی چیز کے بارے میں ایزیوم کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ لوگوں نے میرے بارے میں ایزیوم کیا ہوا ہے کہ یہ ٹیچر اس طرح ہے، تو ضروری نہیں کہ میں ویسا ہوں. اگر میں ویسے ثابت ہو گیا تو اٹ مینس کہ آپ کا ایزمپشنز جو تھا وہ ٹرو تھا، اور اگر ویسے نہ ہوا تو اٹ مینس کہ آپ کا ایزمپشنز فال ہو گیا. یہ ایزمپشنز جب ٹیسٹ کی جاتے ہیں، ذرا آپ اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں نا مجھے چیک کرنے کے لیے، تو یہ ایزمپشن ہائپوتھیسس بن جاتا ہے. تو پھر ہم اس ہائپوتھیسس کی بنیاد پر ریسرچ کرتے ہیں. تو آپ کا ہائپوتھیسس ہے کہ استاد جو ہے ہمیں جو پڑھا رہا ہے یہ انتہائی سیلفش اور انتہائی نالائق ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے میرے لیکچر کے دوران تو اٹ مینس کہ آپ کا ہائپوتھیسس ٹرو ہے، اور اگر یہ چیز آپ کی فالز آ جاتی ہے تو اٹ مینس کہ آپ کا ہائپوتھیسس فالز ہے، اور آپ جو ہیں آپ کا نل ہائپوتھیسس وہ ایکسیپٹ ہو جائے گا، اور یہ جو آپ کا ہائپوتھیسس ہے جو آپ نے دوسرا ہائپوتھیسس الٹرنیٹیو ہائپوتھیسس ہے وہ آپ کا ایکسیپٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہائپوتھیسس بنائے جا سکتے ہیں مختلف قسم کی چیزوں میں جب اگر ان کو ٹیسٹ کیا جائے. نیکسٹ ٹیسٹنگ ہائپوتھیسس. بالکل آفٹر فارمنگ دا ہائپوتھیسس از ٹیسٹڈ دیر آر دا ڈفرینٹ میتھڈ. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ میتھڈس ٹو ٹیسٹ دا ہائپوتھیسس. موسٹ فیملیئر میتھڈ از ٹو کنڈکٹ این ایکسپیریمنٹ. تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسپیریمنٹ کو کنڈکٹ کر لیں. آل انفارمیشن دیٹ آر گیدرڈ آر اینالائزڈ. ٹیبل اینڈ گرافس آر یوزڈ ان دا اسٹیپس ٹو آرگنائز دا ڈیٹا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ڈرائنگ کنکلوژن سے آن دا بیسس آف انالیسس اٹ کین بی کنکلوڈیڈ ویدر اور ناٹ ریزلٹ سپورٹ
the hypothesis. In case hypothesis is not supported by the data, researcher check for the errors. ٹھیک ہے, اگر وہ ڈیٹا سپورٹ نہیں کر رہا تو اٹ مینس کہ ہمارے اندر ایرر ہے یا ہماری ہائپوتھیسس غلط ہے, تو اس طرح سے ہماری اسٹیٹمنٹ بھی چیک کی جا سکتی ہے. اس کے بعد کمیونیکیٹ دا ریزلٹ آن دا بیسس آن دا انالیسس آف دا ہائپوتھیسس. پھر ہم ریزلٹ دیتے ہیں. آفٹر اینی سائنٹیفک انویسٹیگیشن ریزلٹ شوڈ بی کمیونیکیٹڈ ٹو دا ادر نو دا نیو پیس آف نالج. اس کی مدد سے ہم ایک نیا نالج لے لیتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ کامنلی یوز اسٹیٹسٹیکل نوٹیشنس آر گیون ان دا فالوئنگ ٹیبل. ہمارے پاس ایک مختلف قسم کے اسٹیٹسٹیکل ٹول استعمال ہوتے ہیں, اس کی ایبریویشنس استعمال ہوتی ہے. جب بڑا پی استعمال ہوگا تو پاپولیشن ہے, اسمال پی استعمال ہوگا تو سیمپل پروپورشن ہے, بڑا ایکس استعمال ہوگا تو سیٹ آف پاپولیشن ایلیمنٹس ہیں, اسمال ایکس استعمال ہوگا تو سیٹ آف ایلیمنٹ ہے, اور کیپیٹل این استعمال ہوگا تو پاپولیشن سائز یعنی نمبر آف دا ایلیمنٹ ان دا پاپولیشن. مطلب یہ ہے کہ کیپیٹل ہونے کی صورت میں پاپولیشن, اسمال ہونے کی صورت میں سیمپل. کیپیٹل پی پاپولیشن, اسمال پی سیمپل, کیپیٹل ایکس تو یہ ایلیمنٹ آف پاپولیشن, اسمال جو ہے وہ ایلیمنٹ آف سیمپل ہو جائے گا, اور کیپیٹل این پاپولیشن کے سائز کو بتاتا ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو اسٹیٹسٹکس کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات ہو چکی ہوں گی. انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا جو سیشن ہوگا اس سیشن میں آپ کو اس کے بارے میں مزید بتاؤں گا. اس میں جو مختلف قسم کے ویریبلز استعمال ہوتے ہیں اور اسٹیٹسٹکس کے دیگر ٹولز استعمال ہوتے ہیں, تو انشاءاللہ ان کو بھی ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.